ખાલું ચીને આવ્યું ને પછી ગાલું શરૂ કરना લાઈવ थी यहाँ पर कोई मसला नहीं. ये पता है हिसाब किताब करीजिए. जी ये बोए फासलो खपे असल ये बोए ये भले बैठी लेकिन पापा लब्बैक. हाँ ये फिट हुआ. हेलो मुझे माइक नहीं है. माइक लगे लो है. अच्छा जी लाइव यहाँ. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद. सोशल मीडिया के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गरीब ज़ादा हाजी उबैद रज़ा के घर हाजिर हुआ था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हमज़ा, अमीर तैयबा, सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शुहदा उहुद को इसाले सवाब किया. उनकी नियाज हमने खाई. 10 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन 2-4 मिनट लेट सिलसिला शुरू हुआ. इसकी माजरत. अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमाए. आमीन आमीन. ये हाजी उबैद रज़ा गरीब ज़ादा के पेज पर मैं हाजिर हूँ. जी इनका हाजी उबैद रज़ा का पेज है और आपके पेज पर भी ये देखा जा सकता है. वहाँ पर भी हमने शेयर कर दिया है. अच्छा जी अच्छा. दावत इस्लामी के पेज जितने भी हमारे पेज हैं सब पर इस वक्त हम देखे जा रहे हैं. जी देखे जा अच्छा. सकते हैं क्योंकि हमने शेयर कर दिया है. जी लाइव हम एक मदरी मरकज से जो डील हो रहे हैं जी जी उन पे देखा है. जी जी. अच्छा पापा जान, एक सवाल है आपसे कि आप बहुत सारे लोग आते हैं और इल्मी गुफ्तगू करते हैं और सिलसिले होते हैं इस तरीके के सवालात और जवाबात के इल्मी, पर कोई भी इस तरह बच्चों के साथ नहीं आता है. आपके साथ जब भी देखा है मदनी मुज़ाकरे में तो बच्चों के हवाले से वीडियोस भी होती हैं, बच्चों के हवाले से आप बात भी काफ़ी करते हैं. आपके आल भी नज़र आ रही होती है, दूसरे भी मदनी मुन्ने नज़र आते हैं और उनके सवाल और जवाबात का भी सिलसिला होता है. इसके पीछे क्या वजह है? आपके साथ बैठे होते हैं तकरीबन हर सिलसिले में. एक तो फितरी तौर पर मुझे बच्चे पसंद हैं, सुभान अल्लाह. मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ. और वैसे बच्चों से प्यार करना, शफकत करना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है. जब मदीने पाक बच्चों को देखते तो बसा औकात अपनी सवारी पर साथ बिठा लेते थे. प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करने में पहल फरमाते और सहाबा किराम भी अपने बच्चों को लेकर हाजिर होते थे. तो इस तरह सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ शफ़क़तें जो है ना ये काफ़ी हैं. और वैसे बच्चों से शफ़क़त करेंगे तो इनका दिल भी खुश होता है.
بچوں کا بھی. اچھا پھر میں نے کسی کے بچے کو پیار کیا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو بھی والد ہیں یا ساتھ میں جو بھی ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ ایک مطلب عام سی بات ہے کہ کسی کے بچے کو آپ پیار کریں گے نا تو جو بھی اس کا بڑا ہوگا نا اس کو اچھا لگے گا, برا نہیں لگے گا. تو اس میں اس کی دلجوئی کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ بچے کی بھی دلجوئی کروں گا, ان کے والد صاحب کی بھی دلجوئی کروں گا. اچھا پھر اب سوشل میڈیا پر یا مدنی چینل پر کسی کے بچے کو میں پیار کروں گا تو ظاہر ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرنے والوں کی الحمدللہ ایک تعداد ہے, تو جو ان کے خاندان والے ہوں گے ان کو اچھا لگے گا, اس طرح ان کی دلجوئی ہوگی تو یہ نیت مجھے ثواب دلائے گی کہ میں ان کے خاندان والوں کی دلجوئی کر رہا ہوں. تو یوں بچوں کی دلجوئی ہے کار ثواب. میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. جامع الصغیر مہا شرحہ فیض القدیر جلد 2 پیج نمبر 468. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جنت میں ایک گھر ہے جس کو الفرحہ کہا جاتا ہے. اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا فیض القدیر میں فرمایا اس میں بچہ اور بچی دونوں شامل ہیں. تو الحمدللہ بچوں کو خوش کرنا یہ کار ثواب ہے, اور جنت میں ایک گھر ان کے لیے مخصوص ہے الفرحہ, اس میں جو بچوں کو خوش کریں گے وہ داخل ہوں گے. اب ظاہر یہ خوش کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو, اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہوگا تو پھر وہ جیسا مفاد ویسا اس کا وہ نتیجہ. تو ہر کام بس اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور ہماری نیت سب کاموں میں اچھی ہو. مباح جتنے مباح کام ہیں جن میں نہ ثواب نہ گناہ, اگر اچھی نیتیں اس کی مل جائیں اور اچھی نیتیں بندہ کر لے تو وہ کام کار ثواب بن جاتے ہیں, عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ بچے ابھی سے جو ایک طرح سے اس مدنی ماحول سے مانوس ہوں, مسجدوں سے مانوس ہوں, اچھے سنت و بھرے اجتماعات سے مانوس ہوں. جیسے آپ جو ہے وہ میں جب چھوٹا تھا ہمیں اب لے کے جاتے تھے بالخصوص صبح بہارا کے وقت. اب بچوں کو اچھی جگہوں پر لے جانا چاہیے, لیکن اس میں ہے کہ مسجد میں ایسے چھوٹے بچے نہیں لے جا سکتے. قفل مدینہ مسجد میں چھوٹے بچے لے جانا کہ جو جس سے یہ ظن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے, تو ایسے بچوں کو یہ پیمپر باندھ کر بھی لے جانا جائز نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. رہے وہ سمجھدار بچے کے جو اس طرح پیشاب وغیرہ نہیں کریں گے تو ان کو لے جانا مسجد میں مکروہ تنزیہی ہے. ہاں اگر یہ پتہ ہے کہ یہ بچے شور کرتے ہیں, اور بچے شور کرتے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تو یہ صحیح رہتا ہے, ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پھر یہ ہوتے ہیں, تو ایسے بچوں کو بھی مسجد نہیں لے جا سکتے. تو اس لیے مسجد میں لے جانے کے اپنے آداب ہے. اسی طرح محفل مجلس کے لیے اپنے آداب ہے کہ بچہ اگر ان کام میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر ان کو نہیں لانا چاہیے. جیسے ابھی میری پوتی شرافت سے بیٹھی تھی, دوسرا دودھ کے رشتے کا پوتا آیا, اس کو دیکھ کر یہ کھل گئی, تو پھر میں نے بھی اس کی گرے کھول دی, نیچے اتار دیا اس کو, کیونکہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں پھر وہ اس ٹائم بھائی نہیں سمجھ پائیں گے سننے والے سوشل میڈیا کے ناظرین. تو اس لیے بچوں کا یہ انداز جب ہو نا تو اس وقت بچے میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں ایسے موقع پر بارہا. نہیں یہ سمجھے گی نہیں, اب لے جاؤ, دونوں کو لے جاؤ, یا ایک ہوگا نا تو بھی صحیح رہتا ہے.
دیکھے گی تو یہ باپا جان کافی سارے سوالات بھی آتے ہیں لوگ فرمائیں. امیر اہل سنت سے کافی سارے لوگ دعاؤں کا بھی بول رہے ہیں اور آپ سے بھی بول رہے ہیں. ایک ہیں ابو مدنی بھائی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کون سا جبہ پہننا پسند فرماتے ہیں؟ آگے بھی کچھ لکھا ہے پر وہ آ نہیں رہا ہے، وہ شو نہیں ہو رہا ہے اس کے آگے. جبہ ابو مدنی ہے. جبہ پسند اتنا نہیں ہے مجھے. میں یہ اپنے مدنی سوٹ جس کو بولتے ہیں نا، میں زیادہ تر وہی پہنتا ہوں. ابھی بھی وہی پہنا ہوا ہے. آدھی پنڈلی وہ سنت ہے. بہار شیخ میں لکھا آدھی پنڈلی تک. پنڈلی یہ ٹخنا اور گھٹنے کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے اس کو پنڈلی بولتے ہیں. نظر تو نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے باپا جان. بلال میمن ہیں. سلام باپا جان، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے لیے دعا کریں اور حافظہ تیز ہونے کا وظیفہ بھی بتا دیں. ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں. ماشاءاللہ. محمد سینڈی پتہ نہیں حسین کر کے کچھ ہیں، سینڈی حسین کر کے. میری امی کے لیے دعا کر دیجئے باپا جان، ان کو کینسر ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کریم آپ کی امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے. اللہ کرے کوئی علاج کی صورت بھی نصیب ہو جائے. آمین آمین. وہ آپ کے ساتھ آج آپ کے شہزادے بھی موجود ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں. شہزادے کی شادی امیر اہل سنت نے کس عمر میں کی؟ یاد نہیں. 23 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا. 23 سال کی عمر میں نکاح ہوا. 23 ایئرس. اور ویسے شادی کس عمر میں کرنی چاہیے آج کل؟ تو ویسے جب بالغ ہو جائے تو فوراً اور اس کا جوڑ مل جائے، کف جس کو بولتے ہیں، تو وہ شادی کر دینی چاہیے. اب وہ کمانا نہیں. ابھی مطلب کوئی اور رکاوٹ نہ ہو اسے. ٹھیک ہے. بس بالغ ہو جائے تو کر دے. یہ تاکیدیں ہیں کہ وہ کمانا اور یہ اپنی جگہ پر ہونا ہی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر جو گناہ بڑھ رہے ہیں، تو آج کل تو زیادہ ضرورت ہے کہ جلدی ہو جائے شادی، کیونکہ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا سب مطلب ایک گناہ بھرے جذبات کو ابھارنے کا کام کر رہے ہیں. لیکن اب شادیاں بھی لیٹ کر دی گئی ہیں. یہ لیٹ کرنے کی وجہ ہمارے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے. پیسے چاہیے. باپا وہ شادیاں بھی اتنی مہنگی کر دی ہیں ہاں، کہ افورڈ نہیں کر سکتے. بغیر حال کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حال بھی ایسا ہو کہ بس ویسا ہو. اتنے لاکھ کرایہ، اتنے لاکھ کرایہ، پھر اتنی ڈشیں نہ ہو تو شادی نہیں ہوگی. اتنے کپڑے کے جوڑے نہ ہو، اتنے زیورات نہ ہو، پھر صاحب اتنا ڈیکوریشن ہو اور اتنے جہیز، اور اس میں یہ ویرائٹی. تو بس استغفر اللہ. یعنی کہ شادی اب تو کروڑوں میں ہو رہی ہے شادیاں. تو بعض اوقات پھر یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے کھانا بربادی ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ بنت قاضی ہیں باپا، سلام کہہ رہے ہیں. علیکم السلام. امیر علیہ سنت سے دعا کی عرض ہے. ہمارے ایگزامز ہیں اور دیگر معاملات بھی بہت رکاوٹیں ہیں، آپ دعا فرما دیں. اللہ بے حساب مغفرت فرمائے. اچھا باپا جان، ایک اور سوال ہے امیر علیہ سنت سے. کیا والدین سے ناراض ہو کر جائز مطالبہ منوایا جا سکتا ہے؟ ناراض ہونا اپنے اختیار میں ہوتا ہے. جب میں ناراض ہوتا ہوں، ناراضی تو دل کی کیفیت ہوتی ہے جو طاری ہو جاتی ہے. یا ایسا منہ بنا لینا، یا ایسا یعنی میں ڈرامہ کرنے کا مشورہ دوں، وہ بھی سوشل میڈیا پر، کہ جان کے ناراض ہو جاؤ. تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تو پھر میرا مذاق اڑائیں گے. اچھا
رمضان میں رہ جانے والے روزے کیسے مکمل کیے جائیں؟ وہ قضا کرنے ہوں گے، جتنے روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے جلدی اس کو قضا کر لے. یعنی کہ سحری سنت ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن سحری کرے تو سنت ادا ہوگی. اور وہی اوقات ہیں جو رمضان میں ہوتے ہیں. اس کے اذان تو نہ رمضان میں شرط ہے روزہ بند کرنے اور کھولنے کے لیے، نہ ان دنوں میں. تو نماز اذان تو نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے. اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے. تو اس لیے اذان کی ترکیب نہیں ہے، وہ ٹائم ٹیبل دیے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ٹائم ٹیبل آپ کو مل سکتے ہیں. جی. اور 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات ہیں نمازوں کے. ہماری وہ اپلیکیشن بھی ہے اوقات الصلاح کی، اس پہ بہت اچھا ہے، ریمائنڈر بھی ہے نماز کے اور ہر چیز کی. الحمدللہ جہاں پر بھی ہوں گے آٹومیٹکلی آپ کی لوکیشن اور نماز کی ٹائمنگ بتا دیتا ہے، ڈیٹیکٹ کر لیتا تو صبح صادق جو ہوتی ہے نا، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے یہ صبح صادق کہلاتی ہے. تو صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دے. پھر سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو افطار کر لے. قضا کی نیت ہو، رات کو قضا کی نیت کر کے آپ سحری کر کے ترکیب بنا لیں تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. نوید اختر ہیں، سلام. وعلیکم السلام. مدینے جانا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی دعا کر دیں اور والدین کی مغفرت کی دعا کر دیجئے. آمین. نوید اتاری. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ بار بار دکھائے، امی اور ابو کی بے حساب مغفرت کرے. بابا حافظ تنویر ہیں، میرے 2 بچوں کو چکن پاکس ہو گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. یا سلام 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، دونوں بچوں پر بھی دم کریں اور پانی بچوں کو پلا دیں. یہ روز کرتے رہیں جب تک یعنی کہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بارش میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ کیا بارش میں دعا قبول ہوتی ہے؟ کثرت بارش جب برس رہی ہو تو دعا مانگنا سنت ہے، اور یہ برستی بارش میں دعا قبول بھی ہوتی ہے. باپا ایک اور سوال ہے، ایک بیٹے کو باپ سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اچھا سیکھنا چاہیے. باپ نماز پڑھتا ہو تو نماز سیکھنی چاہیے، نماز نہ پڑھتا ہو تو نماز نہ پڑھنا نہیں سیکھنا چاہیے. اچھا جو ہو وہ باپ سے سیکھے بچہ. بعض اوقات باپ بہت اچھا ہوتا ہے، اولاد بھی بہت اچھائیاں سیکھ لیتی ہے. بعض اوقات باپ جو ہوتا ہے فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے مال دبا لیتا ہے، قرضے کھا جاتا ہے. تو یہ باتیں نہیں سیکھنی چاہیے، بلکہ باپ کے لیے دعا کریں کہ یہ برائیاں باپ کی دور ہو جائیں. ماشاءاللہ. اپا حافظہ کمزور ہے، دعا کریں، جامعہ بھی شروع کروں، دعا کی عرض. اویس. ماشاءاللہ. جامعہ اگر انتخاب کریں تو جامعۃ المدینہ کا انتخاب کریں. میں تو اپنی دکان کی بات کروں گا. بس ہمارے جامعۃ المدینہ والے بھی اسلامی بھائی، خاص کر اسلامی بہنوں، جامعہ بولتی ہیں. اور میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ لفظ مدینہ مائنس نہ کیا کریں. مدینہ تو ہمارا سب کچھ ہے. جامعۃ المدینہ یہ نام ہے، جامعۃ المدینہ. صرف جامعہ نہ کہا کریں. محمد زین اتاری ہیں، یا سیدی میں نے درس نظامی کی نیت کی ہے، دعا فرمائیں اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی. ماشاءاللہ. اللہ استقامت دے، اللہ کا ثواب ہو جائے اور آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھ لیں، درس نظامی کر لیں. اللہ آپ کے والدین کی بشمول آپ کے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. ارسلان احمد اتاری ہیں، باپا کو سلام. وعلیکم السلام. اور سوال ہے کہ مرید کو کیسے پتا کہ پیر اس سے راضی ہے؟ ذہن سے نکلیے، اس کا ہے کوئی ترکیب.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی باپا، آپ کو جانشین اتار کو، شہزادہ اسید رضا کو آپ جیسا پیارا پیارا سلام. علی اتاری ہیں. وعلیکم السلام. کھانے کے دوران گفتگو کرنا کیسا ہے؟ اچھا، کھانے کے دوران جان بوجھ کر چپ رہنا اور بولنے کو برا سمجھنا یہ مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا طریقہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھی اچھی باتیں کھانے کے دوران کریں. ہاں جی نہیں چاہتا یا ویسے ہی مطلب یعنی کہ اکیلا ہی ہے اور چپ بیٹھا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اچھا سمجھ کر چپ نہ رہے کھانے کے دوران. ٹھیک ہے. کیا آثار و تبرکات کی زیارت مخصوص دنوں میں کرنی چاہیے؟ آثار و تبرکات کی زیارت مخصوص دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے، عام دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے کوئی اوقات کی پابندی نہیں ہے. جب بھی یہ سعادت ملے بندہ حاصل کر لے. ٹھیک ہے. یہ کیسر وحید بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے بچوں محمد حسان اتاری، امیمہ نور اتاریہ اور محمد ہاشم اتاری کو عالم بنانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں مجھے کون سا عمل خصوصی طور پر کرنا چاہیے؟ پروفیسر کیسر وحید اتاری. اب یہ کہ اس کی پتہ نہیں عمریں کتنی ہے کیا ہے، تو اپنا ذہن بنائے اور کیا. اللہ کرے کہ ان کا بھی، ان کے لیے دعا کرے کہ ان کا ذہن بھی بن جائے کہ علم دین حاصل کرنے میں یہ دل لگائے. جب یہ اس قابل ہو جائے تو اس کی معلومات آپ کو جامعۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتی ہے. تو کہ کیا کیا شرائط ہیں، ان کے فارم وغیرہ کی ترکیب ان کے ذریعے کر لی جائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کیوں نہیں اتاری جاتی ہے؟ ذبح نہیں ہے لفظ، ذبح. ذبح. جزاک اللہ. ذبح کے معنی وہ جس کو ذبح کیا جائے وہ جانور جو ہے نا، یہ ذبح ہے. وہ قرآن کریم میں جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ فدیے میں دمبا ذبح ہوا تھا، جنتی دمبا، تو وہ اس کے بارے میں ذبحین عظیم قرآن کریم میں عظمت والا ذبیحہ جو ذبح ہوا. تو ذبحہ ذبح کرتے الگ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ گردن کیوں نہیں اتاری جاتی الگ؟ بلا وجہ کی تکلیف ہوگی اس کو، کیونکہ گردن کا تعلق نہیں ہے نا الگ کرنے نہ کرنے کا. 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک تو 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک تو سانس کی نالی، ایک غذا کی نالی. پھر اس کے اغل بغل میں 2 رگیں ہوتی ہیں خون کی. یہ چاروں کٹ جائے یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو یہ ذبح درست ہو جاتا ہے. تو بلا وجہ گردن تک کے موڑے تک لے جاتے ہیں، جوڑ تک وہ گردن کے، تو اس کا منع کیا کہ یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے جانور کو. معاذ اللہ بکرے کو کاٹتے تو اس کی گردن موڑ کے توڑ دیتے ہیں، یہ تو ظلم ہے جانور پر، بے زبان پر. اس کی بھی حاجت نہیں ہے. جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے نا بالکل، اس کو نہ چھری لگائے نہ ہاتھ لگائے. ہاتھ لگا کر بھی دباتے رہتے ہیں. اپنا زخم تھوڑا سا اس پہ ہاتھ لگائیں گے تکلیف ہوتی ہے. تو بے زبان بیچارہ کس کو فریاد کرے گا. اور بے زبان جانور پر ظلم جو ہے نا، یہ تو مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اسی طرح بڑے جانور کو بھی بڑی مطلب بے دردی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ذبح کرنا اپنی جگہ پر درست ہے، جو شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جائے. اس کے بعد جو بے وجہ تکلیفیں دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے. اس طرح بڑے جانور کو بعض اوقات پتھریلی زمین پر گراتے ہیں تو پتھر کتنا چوٹ آتی ہوگی، تو یہ بھی غیر ضروری ایذا ہے. ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو اس وقت تک جب تک ٹھنڈی نہ ہو جائے، وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کو اس کے کٹے ہوئے حصے پر نہ ہاتھ لگائے نہ چھری لگائے، کچھ بھی نہیں.
पानी डालने में तो हर्ज नहीं है ना, पानी डालते हैं ऊपर ताकि वो सब खून बहाते हैं। वल्लाह आलम पानी डालने से उसको ईजा होती नहीं होती, मैंने इस पर गौर नहीं किया, पता नहीं कुछ। ऊपर बहाते हैं पानी, ये हमारे अब गलियों में बहाते हैं, शायद इसीलिए कि वो खून पतला पतला हो जाए, पानी मिक्स तो जमे नहीं। जी जी पापा, ये शायद भी होता इसलिए है डालते हैं। क्योंकि फिर वो रोडों पर जम जाता जी है। जी, वो बाद में वो न, इसमें ये इसको ये कोड़ी करते हैं लोग अपने इस्तिलाह में। तो ये जिंदा जानवर की खाल छीलते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी। फिर वो खाल छीलकर वो दिल की रगें काटते हैं, ये छुरी घोंप कर इधर, वो इससे जानवर इनके ज़ोम फासिद में जल्दी ठंडा होता है, लेकिन इससे जानवर को तकलीफ बहुत होती है। अंदर सुने कि ये बिला वजह की तकलीफ है, और ये तब जायज़ नहीं है, ऐसा ना किया जाए। ऐसा ज़बा करके इसको इसके हाल में छोड़ दें, भले थोड़ी देर के बाद ठंडा हो, लेकिन इसको ठंडे हो जाते हैं जानवर। हमारे यहाँ तो हम हाथ भी नहीं लगाने देते काटने के बाद उसके गर्दन पर। कई बार मैंने खुद छुरियाँ ले ली हैं, इस तरह भाइयों को कि ले लो इसकी छुरी, इस तरह हम करते हैं कोशिश, और ठंडा तो हो ही जाता है जानवर। अच्छा, ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो तो वो फिर क्या करें? वो देखे कि कोई इस तरह कर रहा है, अगर इसको इस बात पर कुदरत हासिल है कि ये इसको जानवर की मदद कर सकता है तो इसको करनी पड़ेगी मदद, तो जाके उसको रोके, बिल्कुल गोश्त फरोश को रोके। लेकिन अगर ये गौर कर ले कि गोश्त फरोश आम तौर पे मतलब ये कि थोड़ा अखलाकियात के मामले में कमज़ोर होते हैं, सब नहीं लेकिन आम तौर पे, और ये खुद एक बाशिंद चलता फिरता आदमी है, हो सकता है लड़ाई हो जाए, ये भी नहीं करनी ना। तो हाँ, जिनके घर पे कुर्बानी हो रही है, आमतौर पर कुर्बानियों में ये मनाजिर ज़्यादा नज़र आते हैं रोडों पे, वरना स्लोटर हाउस पर तो खुदा जाने जानवरों के साथ क्या बेरहमी के सलूक होते होंगे, खुदा बेहतर जाने क्या क्या होता होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इसलिए हमको मतलब फील होता है। तो जिसने कुर्बानी की पहले से उससे बात कर ले कि ऐसे नहीं करना, और वो फिर उसकी छुरी उसके हाथ से ले ले। एक हल इसका ये है, छुरी हाथ में रहने देंगे ना तो इनके हाथों में पता नहीं क्या खुजली होती है, ये कुछ ना कुछ काटेंगे, साइड काटेंगे, इधर काटेंगे। इनको रहम नहीं होता कि इनको खाली एक सुई चुभे तो मतलब जान निकले, और बेज़बान जानवर पर अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे होते, बंदे बंधाए जानवर पर। ये समझते हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा, बहुत बड़ा कारनामा किया कि वो बड़े जानवर को छुरी चलाई, कितनों ने मिलाकर उसको गिराया, बेचारी को कस के बांधा, अब वो छुरी चलाए तो क्या 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 क्या, क्या कमाल किया। ये तो जानवर को इख्तियार हो और इसको पता हो कि ये मेरी जान लेने के लिए आया है, और फिर आप इसको ज़बा करके बताएं तो फिर आप बात हो रही। एक बात कर रहा हूँ, वैसे ज़बा करना हलाल है, जायज़ है। मैं जो जुल्म करते हैं मैं उनको चोट करता हूँ कि आपने क्या कमाल किया, बंदे बंदाए जानवर पर आप अपनी मतलब छुरी दिखा रहे हैं, उसको आज़ाद छोड़ दें इसको। फिर पता चले, जैसा कि अब तो गेम भी ऐसे होते हैं, कुछ गेम होते हैं जिसमें बेल होता है और एक आदमी सामने आता है और उससे ये उसको बरंगेख्ता करता है। हमारे मुल्कों में फाइटिंग, बुल फाइट, पाकिस्तान हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ये जायज़ नहीं है, इसका देखना भी जायज़ नहीं है। ये सबसे ज्यादा पापा स्पेन में होता है ये, और ये तो बहुत ज्यादा उस पर जाने भी बहुत जाती है। इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि इनको अलबत्ता एक कोई कहना कि ये बहादुर, तो वाकई ये बहादुरी होती है। हमारा गोश्त फरोश जो बंदे बंदाए जानवर पर जो बहादुरियाँ झाड़ रहा है ना, ये बहादुरी नहीं है, वो बहादुरी होती है कि वाकई ये भी निहत्ता होता होगा, वो जानवर भी बिल्कुल तैयार और जानदार शानदार, और इसको ये छेड़ता है और वो उसके हमले करता है उस पर, और ये अपने आप को बचाता है। ये कारनामा होता है, इनकी ट्रेनिंग होती है। फिर भी बाज़ औक़ात वो बेल बछड़ा जो है ना, बेल तो नहीं होता, बेल बूढ़ा होता है, बछड़ा जवान वो मार देता है। भैंसा होता है, भैंसे टाइप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं पापा। और कभी कभार तो ऐसा होता है वो जिस ग्राउंड में होते हैं ना, उस ग्राउंड से निकल जाते हैं और कई लोगों को मारते हुए जाते हैं ना। ये है इस तरह की वीडियोस हैं, बहुत रिस्की गेम है ये। जाने गई हैं इसमें। जी जी,
اور یہ اصل میں ابھی جانا ہوا تھا نا اسپین میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب تو الحمدللہ اس پر جو ہے وہ بعض علاقوں میں تو پابندی لگ چکی ہے. الحمد تو اس میں جانور کو بہت اذیت ہوتی ہے، تو سوئیاں چبھائی جاتی ہے اس کو برنگا کرنے کے لیے، یہ تڑپے یہ بھاگے. جب پھر جب بالکل خون اس پر نکل کے نڈھال ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے جو ہے نا یہاں اس طرح جو ہے نا نیزہ مارا جاتا ہے. او ہو اللہ کی پناہ. یہ مینڈے لڑانا، شیپ لڑاتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، یہ سب ناجائز اور گناہ ہے، حرام ہے. اور ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین. ہم نے ان کا تذکرہ کیا تو یوں مت سمجھے کہ ہم کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال ملا ولد محمد عمر ملا کو اتاری سلسلے میں داخل فرما لیں. عمر 3 دن. محمد اشرف ڈاڈا اتاری ڈلاس امریکہ. حسان اور نہیں، محمد بلال ملا ولد محمد عمر اتاری. ان کو محمد عمر ملا کو اتاری کا بلال کو اتاری بنانا. جی جی، محمد ان کے والد صاحب کا نام انہوں نے ساتھ دیا ہے، محمد بلال کو بنانا ہے. اور ویسے بھی بیعت اور توبہ بھی کروا دیں ہم سب کو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی باپا یہ نیلی اجرک آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ غوثیہ رنگ ہے نا اس میں. یہ غوث پاک کے گنبد شریف سے ملتا جلتا رنگ ہے. تو تحفے میں ملی تھی رکن شورا حاجی سلیم قاری سلیم نے دی تھی. پنجاب میں اس کلر کی پہنی جاتی ہے زیادہ. اچھا پنجاب میں پہنی جاتی ملتان. اچھا ماشاء اللہ. چلو ملتانیوں کے دل جوئی کی بھی نیت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ.
آپ کا بہت کرم ہوگا کہ آپ میرے والد صاحب کے لیے دعا فرما دیں. وہ 2 سال سے سر کے درد میں ہیں, دعا فرما دیں. اللہ حسنین قادری. اللہ شفا عطا فرمائے والد صاحب کو, اللہ خیر کرے. اب حضور آپ کے لیے ایک میسج ہے. سلمان رضا ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ سے 3-4 بار میری ملاقات ہوئی تھی سردار آباد میں. میں نے آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو ایک پرچی بھی دی تھی. میری زبان میں لکنت آتی ہے بہت بہت زیادہ. ایسا پلیز دعا باپا جان سے دعا کروا دے خاص. مدنی فیس جو آپ کہیں گے میں حاضر ہوں. دعا کر, ٹھیک ہی کر دیں دعا کر. مدنی فیس. پھر مدنی فیس جو آپ فرما دیں مدنی فیس پر. اگر پیدائشی آئی اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے. آمین. امتحان ہے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اس میں ہند میں جو نا کہ اسلام بھائی کو اسی طرح کا مسئلہ تھا, لکنت کا. تو انہوں نے جو وہ اس طرح ترکیب کی تھی کہ وہ پھر امیر سنت کے بیانات کی کیسٹیں سنتے اور اسی کو فوری دہراتے جاتے. یہ ادھر ملتانی ہے, ملتانی نہیں ہے بلکہ مظفر آباد, ملتان کے قریب مظفر گڑھ. جی جی, شاید مظفر گڑھ. یہ مجھے اس نے دبئی میں بتایا تھا قصہ. وہ پھر احمد آباد میں الگ ہیں. وہ احمد آباد کا وہ طوطے والا وہ. جی نہیں, مزار شریف پہ چینی جو ہے نا وہ چٹنی ہوتی ہے. جی جی. تو یوں بھی ان اسلام بھائی کے جو نا جو مظفر گڑھ کے اسلام بھائی, ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. 2 کا مسئلہ حل ہوا اس طرح کہ ایک تو ہم جب ہند کے دورے پر تھے, احمد آباد شریف میں ہم کہیں جا رہے تھے, بالاسینور یا کسی شہر جا رہے تھے ٹرک میں. تو کافی صاحب اس میں جمع تھے. اس میں ایک مبلغ نے جو صاحب بول رہے تھے, انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ میں پہلے ہکلاتا تھا, زبان میری. تو یہ اپنے حضرت علامہ شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں. تو وہاں ان کی سیڑھیوں پر کچھ زینے ہیں, وہاں لوگ چینی ڈالتے ہیں. تو وہ چینی میں چاٹا کرتا تھا. تو اللہ نے اس کی برکت سے میری زبان کی گرہ کھول دی اور اب میں بیان کرتا ہوں. ایک اور اسلامی بھائی ملے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے وہ اب بیان کرنا ہے. وہ اپنے مدنی مرکز, اس وقت تو اصطلاح نہیں تھی, دبئی میں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا, اس میں جو پہلے 2 بیان ہوتے تھے, مطلب میں دوسرا بیان مجھے کرنا ہے, مرکزی بیان کہلاتا تھا پہلے. تو پھر اس نے اپنا قصہ بتایا. اس کو میں دیکھتا تھا, وہ ہکلاتا تھا. تو اس نے بتایا کہ میں آپ کے بیان کا کیسٹ لے کر, اس وقت آڈیو کیسٹ ہوتی تھی, وہ لے کر سنتا, اور جیسے جیسے بولتے نا اسی کی طرح سے میں اس کی پریکٹس کرتا مشق کرتا رہا. الحمدللہ میری زبان کی گرہ کھل گئی ہے, اور اب میں یعنی کہ وہ نارمل بول لیتا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہو جائے جس پر, تو آپ بھی کچھ ایسا کر ڈالیں, بیان کی یا کوئی ایسی پریکٹس کریں اس نیت سے کہ مجھے سنت وغیرہ بیان کرنا. پتہ نہیں آپ مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہیں یا کیا ہے, کچھ اس سے تو پتہ نہیں چلتا نا. جی سلمان میں اگر نیت آپ نے کر لی یا تو بیان وغیرہ سننے کی, تو پھر آپ اپنی نیت جو ہے وہ بھیج دیں اس پر بالتحریر. آپ مدنی ماحول میں نہیں ہے تو وابستہ ہو جائیں, مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی دعا کریں, اللہ کریم آسانی فرما دے. آمین. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا نا احمد آباد شریف میں, ان دنوں اپنا جدول یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ عصر تا مغرب آپ کی عام ملاقات ہوتی تھی رانی روپمتی مسجد میں مرزا پور میں. وہ تو 98 کے بعد ہے, یہ واقعہ یہ 97 کا ہے. تو یہ وہاں اپنا مسجد کا نام میں بھول گیا ہوں. خیر وہاں عصر تا مغرب ملاقات ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد جو وہ مختلف اسلامی بھائیوں کے گھروں میں ہم کھانے کے لیے جاتے تھے. رجب اور شعبان کا یہ مبارک مہینے ہوتے تو یوں اکثر کے وہ روزے ہی ہوتے تھے. وہاں ماشاء اللہ وہاں روزے میں نے کثرت سے دیکھے تھے احمد آباد شریف میں.
وہ یہی ہوتا نا کہ آپ نے جو ہے وہاں فرمایا کہ چلو بھائی جو 12 روزے رکھے گا یا اس طرح کا کچھ آپ نے فرمایا اس کو تسبیح مدینہ ملے گی. یہ جس نے 12 روزے رکھے نہیں, جو رجب شعبان کے روزے رکھے گا شاید اس طرح کا تھا, جی تسبیحاں کم پڑ گئی تھی اور آزمائش ہو گئی تھی مدینے کی تسبیحاں. جی جی, تو پھر معلومات کی تو پتہ چلا یا تو روزے پہلے سے ہی رکھتے پہلے ہیں. سے ہی ہے, رجب شعبان رواج کے. ہے مسلمانوں میں رجب شعبان رمضان. اس وقت تو تھا, اب خدا جانے ترقی ہوئی ہے یا پیچھے ہٹ کچھ پتہ نہیں ہے. باپا مشکل کشا ایکسپریس سردار آباد سے آگے روانہ ہو رہی ہے, باپا جان سے دعا کروا دیں. شاکر اتاری. اچھا, آپ نے شاکر مدنی تربیت دینے والے شاکر مدنی, جی باپا انہوں نے سردار آباد پہنچ گئے ہو, ماشاء اللہ. اور ساری ٹرین کے سارے عاشقان رسول کو تو ذرا میرا سلام پہنچا نہیں سکتے آپ, شاید سب سن نہیں رہے ہوں گے اس وقت. جی جی جو ہاں, ہو سکے تو میرا سب کو سلام. ماشاء اللہ, نواب شاہ میں فجر آپ لوگوں نے پڑھی تھی, اس کے پکچر تو نگران شورا نے مجھے بھیجے تھے. تو یہ کہ ابھی شروع میں تو ایسا ہے کہ جوش اور ولولہ ہوتا ہے, آہستہ 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 پھر تھکن بڑھتی ہے. تو اللہ کریم آسانی کر دے. آپ کے ساتھ ذرا بزرگ بھی ہیں اور مریض بھی ہیں, سب مکس ہوتے ہیں. جب ٹرین بھرتی ہے نا تو سب کے ساتھ اللہ کرے اس طرح بھائی ہمارے حسن سلوک کریں اور دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب کمانے کا موقع ہے. ایثار کے ساتھ انشاءاللہ یہ سفر کریں گے, دوسروں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے, ان سے محبت اور شفقت کا مظاہرہ کریں گے. بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں, چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. اس طرح انشاءاللہ یہ آپ کا سفر جاری رہے گا. اور پنڈی پہنچیں گے, اسلام آباد پنڈی ساتھی دونوں قریب قریب ہی ہیں, پھر ساتھ ساتھ ہیں سمجھو. وہ آپ کے پھر مزید وہ مدنی قافلے ترتیب پائیں گے اور آپ انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کو بھیجا جائے گا وہاں خوب مدنی کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ بس مدینہ مدینہ کرتے رہنا ہے. اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اور شہزاد حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ درازی عمر بالخیر و صحت اور ایمان پر خاتمے کی دعا سے نواز دیں. کامران پولانی. باپا بہت سارے دعاؤں کے میسیجز آ رہے ہیں, ایک آپ سے سوال کر لیں آخری, پھر اس کے بعد آپ اگر سب کے لیے دعا فرما دیں. میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت ٹف ٹاپک ہے, یہ طویل بھی ہے. اب اس میں ایسا ہے کہ ایک کو اگر غصہ آ گیا تو دوسرا غصے کا اظہار نہ کرے. اگر دوسرے نے غصے کا اظہار کیا تو لوہے سے لوہا ٹکرایا, چنگاریاں اڑیں گی اور جو آگ لگے گی وہ لگے گی. تو یہ اگر ترکیب بن جائے نا کہ ایک کو غصہ آ جائے نا دوسرا چپ ہو جائے, ایک طنز کرے تو دوسرا طنز کا جواب طنز سے نہ دے, مسکرا کر چپ ہو جائے, تو اس طرح بھی وہ جھگڑوں سے وہ بچا جا سکتا ہے اور صبر و ہمت سے کام لیتے رہے. یہ حکمت کہاں سے؟ ہاں یہ حکمت عملی یہ اس وقت میں بھی بول سکتا ہوں, ورنہ آدمی کو جب آنکھیں پڑتی ہے نا پھرکڑی گھوم جاتی ہے, پھر وہ بس وہ نہیں قابو میں رہتا آدمی. یہ آہستہ آہستہ ذہن بنتا. خیر میری تو الحمدللہ لڑائی نہیں ہوتی. میں ایک بات بولتا ہوں کہ جب گھومتی ہے نا پھر سمجھ نہیں آتی آدمی کو, پھر وہ بس وہ کوئی یعنی کہ اس طرح کا جیسے کہ فرضی کہ دو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی تھی, اب وہ ایک وہ لڑنے پر آیا اور دوسرا یعنی کہ کس طرح مطلب نے ترکیب بنائے کہ وہ لڑائی ختم ہو جائے. تو یہ آپس میں طے ہوا کہ ایک فریق کو جب غصہ آ جائے یا کچھ گڑبڑ کرے تو دوسرا جو ہے نا وہ بول دے گھوڑا گھاس کھاتا ہے. بات تو سچی ہے, گھوڑا گھاس کھاتا ہے, گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو اپنے مطلب انہیں جھگڑا ختم کر دیں گے. یہ طے ہو گیا.
تو اب وہ کسی کو اس دوران غصہ آیا بعد میں، تو دوسرے نے کہہ دیا گھوڑا گھاس کھاتا ہے، وہ چپ ہو گیا. بڑا اچھا نسخہ ہے، ویری ویری بیسٹ فارمولا. یہ 2-3 بار اس طرح ہوا کہ ایک فریق بول دیتا گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو وہ جھگڑا ختم ہو جاتا. ایک بار کوئی چلو ٹوپک ہوٹ ہوگا تو وہ غصہ کو زیادہ آ گیا ہوگا ایک فریق کو، تو دوسرے نے پھر وہی حسب معمول جو طے شدہ تھا، گھوڑا گھاس کھاتا ہے، اس کی گھومی ہوئی تھی. اس نے کہا دے گھوڑا گھاس کھائے یا چارہ کھائے میں نہیں چھوڑوں گا. تو یوں بھی ہو سکتا ہے. باپا ایک کبھی حاجی عبید نے آپ کو تنگ کیا ہے جب چھوٹے تھے تو؟ اچھا، شہزادے کو امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کو شہزادوں کی کون سی عادت بہت زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کوئی ایک عادت اگر آپ. میری تو اچھی لگنے والی کوئی عادت ہے نہیں جو ان کو اچھی لگے. البتہ میں ان کے لیے عرض کر دوں گا کہ ان کی ایک نہیں کئی عادتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. احتیاط بہت کرتے ہیں، جب تھوڑی بات چیت ہو جائے، فون پر بات چیت ہو جائے، بولا اس دوران ہمارا کوئی گناہ ہو گیا ہو نا، غیبت ہو گئی تو میں توبہ کرتا ہوں، یوں بول دیتے ہیں. پھر یہ کہ کبھی ہماری کوئی کسی بات میں کوئی مشورہ ہو اور اختلاف رائے ہو تو پھر یہ بولتے ہیں کہ دیکھو میری رائے یہ ہے، باقی میں نے کرنا وہی جو آپ بولیں گے. کیونکہ اس طرح کی کئی باتیں ان کی مجھے ماشاءاللہ یہ پسند ہے. پھر کئی بار یہ میری شرعی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، بھلے میں اس کا باپ ہوں لیکن مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے. تو میری بارہا سمجھ میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ. تو یوں الحمدللہ ہماری آپس میں محبت بھی بہت ہے اور بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ دعا فرمائیں کہ ہم کو نظر بد نہ لگے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا سب کے لیے دعا فرما دے، کئی سارے اسلام بھی دعاؤں کو کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے خصوصاً جتنے عاشقان رسول جمع ہیں، اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما. ان میں جو خود مریض ہیں ان کو بھی صحت دے. الہ العالمین سب کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب فرما. سب کو پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے. دنیا جہاں میں جہاں مسلمان ہیں سب خوشحال رہیں، شاد و آباد رہیں، پھلتے پھولتے رہیں. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں الہ العالمین ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور دشمنوں کی دشمنی، شریوں کے شر، حاسدوں کا حسد اور ظالموں کے ظلم سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو اپنے غریب زادے کی اس عادت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی آپ سے بہت گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں کوئی میرے سے گناہ ہو گیا ہو یا کسی کو ایذا پہنچ گئی ہو، کسی کا دل دکھ گیا ہو، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میری بے حساب مغفرت کرے، آپ سب سے دعا کا ملتجی ہوں۔ اللہ پاک ہمارے آپ کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ پاپا صلو علی الحبیب۔ آخری میسیج ہے احمد رضا قادری ہیں باپا، کافی دیر سے میسیج کر رہے ہیں باپا، میٹرک کے نتائج آنے والے ہیں، کامیابی کی دعا فرما دیجیے۔ بہت اللہ دفعہ اللہ اللہ، قبر کا امتحان سر پر ہے، قیامت کا امتحان سر پر ہے، اللہ کریم ہمیں قبر و قیامت کے امتحانات کا احساس نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ دنیا کا امتحان تو نکل ہی جاتا ہے، نقلیں مار کے بھی لوگ آگے نکل ہی جاتے ہیں، قبر کا امتحان بڑا کڑا امتحان ہے۔ بے شک۔ جو دنیاوی امتحان میں جتنا زیادہ بےتاب ہو نا، اس سے ہم کو عبرت لینی چاہیے کہ یار ہم کاش قبر کے امتحان کے تعلق سے اتنے بےتاب ہوتے۔ افسوس، احساس مجھے تو نہیں ہے، اللہ نصیب کر دے بس۔ ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر آخرت کا امتحان بھی کیسا ہے کہ اس میں جتنا دنیا میں رہتے ہوئے نقل کرے گا اچھوں کی، اچھوں کی تو وہ کامیاب ہے، جبکہ دنیاوی امتحانات میں اگر کوئی نقل کرتا ہے امتحان کے دوران تو مجرم ہے۔ وہ مجرم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کے اسوے میں، اسوہ حسنہ میں، تمہارے لیے رسول کی ذات میں پیروی ہی میں بہترین نمونہ ہے، رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ کہ ہم جتنا اس نمونے کی نقل کریں گے، نمونہ مبارکہ کی، اتنی زیادہ کامیابی ہوگی۔ جزاک اللہ امیر علیہ سنت، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے جو ہے وہ میرے پیج کے لیے وقت دیا۔ جزاک اللہ خیرہ گزاروں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، کھانا کھلایا، عزت دی، یہ موقع دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، نیکی کی دعوت دینے کا۔ سلام پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، جے سوگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حاجی علی آپ کا بھی شکریہ آپ آئے. آپ کا شکریہ میرے دشمن.